आमदाद सुमरो। आज बहुत ज़्यादा ठंड है लाहौर में, लेकिन दूसरे महाज पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। सियासी महाज, इंतखाबात का महाज बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है। उसमें अब सूरत हाल जो है वो इंतहाई संगीन, गंभीर और शदीद होती जा रही है, शदीद सर्दी की तरह। एक वीडियो है वायरल हुई है, वो वीडियो है जमशेद दस्ती साहब की। उसके अलावा तहरीक इंसाफ के वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट में से भाग गए, निकल गए, दौड़ गए। इल्ज़ाम कुछ लगा रहे थे और जब अदालत ने कहा कि ठीक है जी आएँ, आपका जो इल्ज़ाम है उसको सुन लेते हैं, तो उसके बाद वकील जो है पीटीआई के वो वहाँ रुके नहीं और वो इधर उधर हो गए। नवाज शरीफ साहब के कागजात चैलेंज कर लिए गए। किस बुनियाद पर? कि नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल थे, लिहाजा जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसमें अपील आ गई हुई है नवाज शरीफ साहब के कागजात की मंजूरी का जो फैसला था आरओ का, उसके ख़िलाफ़। अब ये फैसला, जो मामला है अपील का, ये दो जगह पे चलेगा। अपील तो चलेगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, लेकिन ये मुद्दा ताहयात नाअहली वाला ये सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। अब जो तहरीक इंसाफ की सियासत है, हमारे जैसे जो डेमोक्रेट हैं, बग़ैर किसी पार्टी की तमीज़ के, यानी भाई अगर ज़्यादती हो रही है तहरीक इंसाफ के साथ तो हो रही है। अगर कल तहरीक इंसाफ ज़्यादती कर रही थी मुस्लिम लीग नून के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, तो कर रही थी। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो ज़्यादती हो रही है उस ज़्यादती के ख़िलाफ़ बात करें। फिर हमारे सामने वो लोग, इवन हमारे दोस्त ही हैं वो भी काफ़ी सारे, वो लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई ये जो चीख रहे हैं पीटीआई वाले, इनसे पूछें कि इन्होंने इसके ख़िलाफ़ कितनी अदालतों से रुजू किया है। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें टोटल पूरे पाकिस्तान से 48 या 54 दरख्वास्तें पीटीआई की आई हैं, और आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वालों को कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, तो वो ख़ुद क्यों नहीं अपना मुद्दा अदालतों में लेकर जा रहे? तो ज़ाहिर है जो जिस तरह के हालात हैं, अपने उस बात को कि जी पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, डिफेंड करने की भरपूर कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि तहरीक इंसाफ वाले फिर ऐसी खुद दौड़ लगा देते हैं कि बंदा सोचता है कि यार ये झूठ बोल रहे थे, इनके साथ जो कुछ वो कह रहे हो रहा है वो हो भी रहा था या नहीं हो रहा था। जमशेद दस्ती साहब, फिर मैं उस वकीलों की दौड़ पर मैं आता हूँ, जिस तरह वकील उनके पीटीआई के निकल गए अदालत से। जमशेद दस्ती साहब पाकिस्तान की सियासत के एक अजीबोगरीब कैरेक्टर हैं। उनके अगर उस पर क्रेडिट पर कोई एक चीज़ है ना, वो ये है कि जब इफ्तिखार चौधरी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं फ़िरौन बने बैठे होते थे, जब उन्होंने जनाब यूँ धड़ाधड़ सियासतदानों को बदनाम करने के लिए डिग्री केस पर रोज़ाना की बुनियाद पर MNAs को, MPs को नाअहल करते थे, वो डिसीट करते थे, तो इनको जमशेद दस्ती को भी डिसीट किया गया। और फिर जमशेद दस्ती ने दोबारा वो इलेक्शन लड़ा। उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे और पीपल्स पार्टी ने कहा कि देखा हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जवाब अवाम ने दे दिया है। ये एक उनके क्रेडिट पर चीज़ है। दूसरा ये भी कि शायद वो लोअर क्लास से हैं और उससे उठकर आए। लेकिन जमशेद दस्ती ने अपना कैरेक्टर ख़राब करना उस वक्त शुरू किया जब उन्होंने सियासी जो तबका था उनका, उस तबके के ख़िलाफ़ अजीब व गरीब किस्म का एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि वो जनाब रोज़ाना एक दिन वो एक अपना कट्टा बोरी वो भरकर, गट्टू वो भरकर वो पहुँचे हुए थे सहाफ़ियों के सामने कि ये देखें शराब की बोतलें, और ये सारी की सारी पार्लियामेंट लॉजेस से मैंने निकाली हैं, यहाँ तो शराबें पी जाती हैं। अच्छा, ये उन्होंने किसी और तबके के लिए कोई बात नहीं की, वही। और उसके बाद ज़ाहिर है बहुत मुतनाज़ा भी हो गए। जमशेद दस्ती साहब फिर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, फिर पीटीआई में चले गए, फिर छोड़ दिया, फिर पीटीआई में चले गए, फिर गिरफ़्तार हुए, फिर ज़मानत लेकर रिहा हुए। ज़ाहिर है मुकदमात कोई आजकल जो हो रहे हैं मुकदमात उस तरह के मुकदमात तो हैं नहीं जिन मुकदमात को बैठकर डिफेंड किया जाए। लेकिन बहरहाल अब जमशेद दस्ती साहब के कागजात भी मुस्तरद हो गए। रात गए जमशेद दस्ती साहब ने एक अपनी वीडियो बनाई है, और वो एक पीछे से नज़र आ रहा है कि सफ़ेद एक वाइट वॉश की हुई दीवार है, उसके मतलब एक कमरा सा है, उसमें उन्होंने वीडियो बनाई है। उन्होंने कपड़े भी पूरे नहीं पहने हुए, नीचे बुनैन पहनी हुई है, उसके ऊपर उन्होंने शॉल ओढ़ी हुई है, लोई कहते हैं हम उसको, तो वो उन्होंने चादर ओढ़ी हुई है, गरम चादर। और फिर वो ये कह रहे हैं, उसमें दावा कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब मेरे घर पर पुलिस ने छापा मारा, एजेंसियों ने छापा मारा, और 3 घंटे तक वो घर में रहे
اور انہوں نے میرے بچوں کو، اہل خانہ کو زد و کوب کیا یا غمال بنائے رکھا۔ جمشید دستی کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی اہلیہ کے کپڑے اتارے گئے، ان کے 10 ماہ کے چھوٹا بچہ جو ہے روتا رہا، بلکتا رہا، اور انہوں نے ظالموں نے یہ کیا وہ کیا، میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، میری عزت لوٹی ہے، یہ سارا کچھ ان کا الزام ہے۔ اچھا، اب یہ الزام کوئی پتہ نہیں ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے اپیل کی ہے کہ اس معاملے کا نوٹس لیں۔ جمشید دستی جو کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ ضروری ہے کہ واقعتاً اس معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے۔ اس معاملے پر کوئی کمیشن، کوئی انکوائری کمیٹی وہ ہو جو انڈیپینڈنٹ ہو، وہ بیٹھنی چاہیے۔ یہ جو روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے الزامات آتے ہیں، الزامات لگانے والے بعد میں اپنے الزامات سے وتھڈرا ہو جاتے، دوڑ جاتے ہیں۔ عمران خان جب ان پر حملہ ہوا تھا، ان کو ذرات لگے تھے، فائر تو ہوا تھا لیکن گولیاں نہیں لگی تھیں، انہوں نے جب الزام لگایا کہ جی مجھے ڈرٹی ہیری اور وہ DGISI اور آرمی چیف کہہ رہا ہوں، وزیر اعظم اور رانا ثناءاللہ، یہ لوگ مجھے جو ہے وہ، بلکہ DGISI کا نام نہیں لیا تھا، DGC کا نام لیا تھا، انہوں نے میرے اوپر حملہ کروایا ہے، یہ مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں۔ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہا تھا خط لکھ کر کہ فل کورٹ عدالتی کمیشن بنایا جائے۔ فل کورٹ عدالتی کمیشن ممکن نہیں ہوتا، پھر عدالتی کمیشن کی کارروائی کہاں جا کر چیلنج ہوگی، لیکن یہ ضروری تھا کہ اس کے اوپر عدالتی کمیشن بنتا، تحقیقات ہوتی۔ ایک JIT عمران خان نے بنائی، خود ہی اس JIT کو متنازع کر دیا۔ تو اس طرح کے الزامات کو اسے کھلی چھوٹ نہیں دینی چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ جو الزام لگا رہا ہے وہ ثابت کرے، جن کے اوپر الزام لگ رہا ہے وہ بھی اپنی مظلومیت ثابت کرے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ اب ہوا یہ ہے کہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے بہت حد تک کہ PTI کے لوگ جاتے تھے کاغذات نامزدگی جمع کروانے، ان کو پکڑ لیا جاتا تھا، تجویز کو ندہ، تائید کو ندہ، ان کو بھی پکڑا دیا، اندر جانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ ویڈیوز ہیں، مطلب پرویز الہی کی اہلیہ سے کاغذات چھیننے کی ویڈیو، یہ سارا کچھ تھا۔ لیکن ہم تو ویڈیوز دیکھ کر جو نظر آ رہا تھا اور جو تھا اس کی اگینسٹ بات کر رہے تھے۔ لیکن PTI چلی گئی سپریم کورٹ میں، لیول پلینگ فیلڈ، سپریم کورٹ نے آرڈر بھی جاری کر دیا اور الیکشن کمیشن کو کہا۔ اس کے بعد دوبارہ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ہم نے تو ان عدالت کی درخواست داخل کر دی۔ آج چیف جسٹس صاحب چھٹیوں کے بعد آئے، ان کی عدالت میں معاملہ کوئی لگا ہوا تھا، تو PTI کے شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ جی وکیل، کہ جی ہماری بھی درخواست ہے چیف جسٹس صاحب تو ان عدالت کی لیول پلینگ فیلڈ والے معاملے میں، اور اب عدالت نے جو آرڈر کیے تو ان پر عمل نہیں ہو رہا۔ چیف جسٹس نے کہا ٹھیک ہے، بریک کے بعد آ جائیں، سن لیتے ہیں۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسلام آباد کا کوئی اور جرنلسٹ نہیں کہہ رہا، یہ صدیق جان بلوچ جو سراپا تحریک انصاف ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب PTI کے وکیل دوڑ گئے، بھاگ گئے، آئے نہیں، ظاہر تیاری نہیں تھی، ظاہر الزام میں شاید جان نہیں ہوگی۔ تو جب اتنا بڑا الزام لگ رہے ہیں، جب پورے کے پورے الیکشن پروسیس کو اپنا کیا جا رہا ہے، آلودہ کیا جا رہا ہے، گند پھینکا جا رہا ہے الیکشن کے عمل پر، تو پھر اس کو تو کہیں نہ کہیں تو تفتیش اور تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو لیول پلینگ فیلڈ والے معاملے کے اوپر بھی جو باتیں ہو رہی ہیں، چیف جسٹس صاحب تحقیقات کروائیں، اور پھر یہ جو جمشید دستی نے الزام لگائے ہیں یا اب تک جو الزامات لگ رہے ہیں، کیونکہ جمشید دستی نے کہا ہے کہ انہوں نے میری عزت لوٹی ہے، انہوں نے مجھے گرفتار کیا، انہوں نے میری عزت لوٹی، اور پھر میرے گھر پر چھاپا مارا، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیوی کے کپڑے اتارے، یہ ساری چیزیں ان کو بغیر تحقیقات اور تفتیش کے نہیں جانے دیا جانا چاہیے، ورنہ یہ تو کوئی کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی اس طرح کے جو الزام لگانے والوں سے۔ اگر الزام سچا ہے تو پھر وہ جو ایجنسیاں ہیں، وہ جو پولیس والے ہیں، ان کو سزا ہونی چاہیے، الزام جھوٹا ہے تو ان کو سزا ہونی چاہیے جنہوں نے الزام لگایا ہے۔ کھیل بند ہونا چاہیے۔ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، اور جتنی تقسیم، جتنی پولرائزیشن، نفرت ہے وہ اور بڑھے گی، تو پھر الیکشن سادہ الیکشن نہیں ہوں گے، پھر ان الیکشنوں میں پھر بہت گڑبڑ ہوگی۔ نواز شریف صاحب کے کاغذات RO نے منظور کر لیے لاہور سے،
اس کے بعد ان کو چیلنج کیا گیا ہے، اور چیلنج کرنے والے جی عوامی محاذ، اب یہ بھی ماشاءاللہ نکل آتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے، کہ سربراہ اشتیاق چودھری صاحب انہوں نے اپنا الیکشن ٹریبیونل میں اپیل دائر کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب تاحیات نااہل تھے سپریم کورٹ سے، اور ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور نہیں ہونے چاہیے، مسترد کر دینے چاہیے، وہ نااہل ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک یہ نکتہ تھا شروع سے کہ جب نواز شریف صاحب کے کاغذات آئیں گے، ہم بھی کہتے تھے کہ جی RO تو منظور کر لیں گے، لیکن آگے پھر معاملہ عدالتوں میں جائے گا، ٹریبیونلز میں جائے گا۔ اب اگر الیکشن ٹریبیونل نے یہ درخواست، یہ پٹیشن سنی اور نواز شریف صاحب کے کاغذات منظور کر لیے، تو یہ صاحب چلے جائیں گے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے۔ اگر مسترد ہوئے تو نواز شریف صاحب جائیں گے، تو معاملہ عدالت میں جانا ہی ہے۔ یعنی اگر نواز شریف کے کاغذات مسترد ہو گئے، معاملہ عدالت میں جانا ہی ہے۔ تو یہ والا تو یہاں تو عدالت میں جائے گا معاملہ، ان کی نواز شریف کی نااہلی کا کیس، جس کی بنیاد پر کاغذات مسترد کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں جو اپنا تھے کیسرانی صاحب، ان کا مقدمہ تھا اور ان کی تاحیات نااہلی کا معاملہ تھا، تو اس تاحیات نااہلی کے معاملے پر سپریم کورٹ نے، چیف جسٹس صاحب نے ایک اپنا بینچ بنا دیا تھا، چھٹیوں سے پر جانے سے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ جی 2 جنوری کو سماعت ہوگی، 7 رکنی لارجر بینچ، بادشاہ کیسرانی کا کیس تاحیات نااہلی کا۔ اس میں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور دیگر جج صاحبان نے پہلی سماعت پر، جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے جو ریمارکس دیے تھے، آبزرویشن دی تھی، وہ یہ تھی کہ فیصلہ سپریم کورٹ کا زیادہ وہ چلے گا تاحیات نااہلی کے حوالے سے، یا پارلیمنٹ کی وہ تشریح چلے گی، وہ قانون چلے گا جس میں کہا گیا ہے کہ 62(f) کے تحت نااہلی 5 سال کے لیے۔ تو اس کو طے کرنا ہے، یہ تضاد ختم کرنا ہے کہ پرویل کیا کر رہا ہے، پارلیمنٹ کا فیصلہ یا سپریم کورٹ، پارلیمنٹ کا قانون یا سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ تو اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں کل چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کی پر مشتمل لارجر بینچ کل 11:30 بجے اس کی سماعت کرے گا، اور ممکن ہے کہ سماعت جو ہے وہ لائیو بھی دکھائی جائے، کیونکہ اس طرح کے معاملات، چاہے وہ بھٹو ریفرنس تھا اس کو لائیو دکھایا گیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا معاملہ تھا تو اس پر جو سماعت ہوئی وہ بھی لائیو گیا۔ اب دوسرا معاملہ جو ہے نا وہ اب اس میں ظاہر فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں ہونا ہے ونس فار آل۔ یہ جو الیکشن ٹریبیونل وغیرہ میں معاملہ گیا، ممکن ہے الیکشن ٹریبیونل کہہ دے کہ جی معاملہ سپریم کورٹ میں ہے تو اس پر میں کچھ نہیں کر سکتا ابھی۔ الیکشن ٹریبیونل ایسے ہی RO کا فیصلہ جانے دے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، تو اس کے بعد خود بخود ڈٹرمن ہو جائے گا کہ نواز شریف ابھی بھی نااہل ہیں یا نواز شریف کو پارلیمنٹ کے فیصلے کے مطابق اہلیت واپس مل گئی ہے۔ اس میں نواز شریف صاحب اکیلے نہیں ہیں، اس میں وہ بھی ہیں، جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں۔ اچھا، ایک اور معاملہ ہے جناب، 51 لوگ PTI کے، ان کے جناب ضبط ہو رہے ہیں ملکیتیں۔ گجرانوالہ حملہ کیمپ پر حملہ جلاؤ گھیراؤ کا کیس، اس میں اشتہاری قرار دیے گئے تھے، اور اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد جن لوگوں کو کہ کاغذات جن لوگوں کو اب کے اثاثے پراپرٹیز ضبط کرنے کا احکامات آئے ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت سے، ان میں مراد سعید صاحب ہیں، حماد اظہر صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، اور اس میں فاروق حبیب صاحب ہیں، علی امین گنڈاپور ہیں، زرتاج گل ہیں، زبیر نیازی، اکرم ساہی، شوکت بھٹی، احمد چٹھا، بلال اعجاز، ظفر اللہ چیمہ، یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اچھا، اور پھر جو گرفتار ہیں مقدمات میں، اس میں ان کے خلاف تو کوئی ایسی کارروائی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان بھی ہے، شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، دوسرے بھی۔ اب یہ لوگ جو ہیں اپنا کیے کا ہر کوئی حساب دے رہا ہوتا ہے، ہر سب کو دینا ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب توشہ خانہ میں باہر چلے گئے تھے عدالت کے آرڈر سے علاج کروانے، لیکن یہاں پر مقدمات چل رہے تھے، تو مختلف مقدمات میں نواز شریف صاحب کو مفرور قرار دے کر پھر
ان کی عدالتوں کے ذریعے پراپرٹیز نیلام کروائی گئیں. اب یہ پہلا مرحلہ ہے، ضبط ہو رہی ہیں ان کی یہ 51 لوگوں کی، یہ آگے بھی سلسلہ جائے گا. پہلے مرحلے میں ضبط ہو رہی ہیں، اس کے بعد پھر نیلامی ہوگی. تو ان کی ظاہر اگر یہ پیش نہیں ہوں گے، سامنے نہیں آئیں گے، تو یا تو ان کو گرفتاری دینا ہوگی یا اپنی پراپرٹیز نیلام کروائیں گے. کیونکہ یہ ان کے لیڈر نے جو کچھ کروایا تھا نا کہ جی مجھے سب میرے مخالفین ختم کر دو تو پھر میں ملک کو چلاؤں گا، پھر میں سیاست کروں گا، تو وہ جو کھڈے جو گڑھے انہوں نے کھودے تھے، ان گڑھوں میں پوری کی پوری پی ٹی آئی دفن ہو رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.